जरदारी सुन लो मेरी बात। COD 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 COD। नाज़रीन, मैं हूं फरिया इदरीस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बढ़ती हुई महाजराई के बारे में शेख रशीद क्या कहते हैं। उसके बाद सदर ओबामा ने तो ऐलान कर दिया कि फौजें वापस कब जाएंगी, मगर क्या हमें पता है पाकिस्तान में कि ये जंग किसकी है और इससे किसने लड़ना है। वेलकम टू न्यूज़ बीट। 1990 की दहाई पाकिस्तान की सियासी तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान महाजराई, इल्जाम तराशी, एक दूसरे के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात और इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से याद की जाती है। इतने साल गुजरने के बावजूद ये तलखियां खत्म ही नहीं हो सकी। आज पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर 90 की दहाई की तरह इल्जामात और महाजराई की तरफ बढ़ रही है, जबकि आज पाकिस्तान थोड़ा सा फर्क है। आज पाकिस्तान नहायत संगीन मसाइल का शिकार है। इसलिए ये सवाल सबके ज़हनों में उठ रहा है कि क्या मुल्क में इस वक्त इस तरह की सियासी महाजराई हम कर सकते हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि पिछले चंद दिनों से हमारी सियासत में क्या कुछ हो रहा है। एक सोची समझी साजिश की खातिर हमारे जवान को और हमारे जनरल को अलग करना चाहते हैं। वो कहता है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून सिपाही और जर्नैल को लड़ाना चाहती है। ये जरदारी तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं समझ रहा हूं आपको क्यों तकलीफ हो रही है कि आपकी सोच हार रही है और हमारी सोच जीत रही है। ये आज जो बना बैठा है पाकिस्तानी फौज का खैर खा और हमें कहता है कि हम सिपाही को गले लगाते हैं और जर्नैल से लड़ाते हैं। बना बुसला के फौज ना लड़ाओगे, तुसी समझ दो कि तुसी सानू दूजी सियासी ताकत ना लड़ाओगे। असी नहीं लड़ांगे, असी नहीं लड़ांगे। सानू पता है, सानू समझ आंदी है कि पाकिस्तान नु असली खतरा किथों है। और जरदारी तुम्हारी बड़ी भूल है कि तुम्हारी एक नापाक साजिश कामयाब हो जाएगी। कुछ सब्र का हौसला लीजिए मौलवी साहब, कुछ सब्र का हौसला लीजिए, कुछ सब्र सीखिए, कुछ हमसे सीखिए, नहीं तो किसी और को अपना उस्ताद मान लीजिए, मगर कुछ सीखिए तो सही। जब एबटाबाद का सानिया हुआ, तुमने जरदारी, तुमने बतौर कैसे सदर हो पाकिस्तान के कि तुमने मुबारकबाद के खत अमेरिका के अखबारों में शाया करवाए। तो आप किसकी सोच रखते हैं? आपके में और मुल्ला उमर की सोच में फर्क क्या है? आप किस बात की बात करते हैं? ये कौम पूछना चाहती है कि तुम पाकिस्तान के साथ हो या पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ हो। पाकिस्तान जिहड़ा है वो साडे बुजुर्गां बनाया है, तुहानू तो असी लेके आए हैं। तुहाडी एक कबर है थे, साड़ी 800 साल पुरानी कब्राने थे। आज इसी महाजराई की सियासत का जायजा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब रावलपिंडी के एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाले हैं और पाकिस्तान की सियासत में किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक बड़े अरसे से वो मुसलसल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर छाए हुए हैं। शेख रशीद इस लिहाज से भी फर्क है कि उनका शुमार पाकिस्तान के उन चंद गिने चुने सियासतदानों में से होता है जिन्होंने निचली सतह से और मकामी सतह से अपनी सियासत का आगाज किया। वो 6 मरतबा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं, वफाकी वजीर सकाफत, वजीर रेलवे और वजीर इत्तलात रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू शेख रशीद साहब। थोड़ी देर बाद हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे इस सारी मंजरनामे पे, मगर ज़ाहिर है आपकी पूरी नजरें इसके ऊपर हैं। अभी आपको हमने एक रिकैप दिखाया। आप मुसलसल मियां नवाज शरीफ पे तनकीद करते थे कि वो सॉफ्ट अपोजिशन है, वो खुल कर नहीं बोल रहे। आपने कहा इंश्योरेंस पॉलिसी है जरदारी साहब की, मियां नवाज शरीफ। आपने ये भी कहा कि ये लोग आपस में मिले हुए हैं, 13 खाने खा चुके हैं। अब जो आज हो रहा है इससे तो लगता है आपकी बात गलत साबित हो गई। देखिए, मौलवी नवाज शरीफ साहब या हाजी आसफ जरदारी साहब की ये इंटरटेनमेंट प्रोग्राम आम आदमी को कुछ नहीं दे रहे हैं। ये लोगों की तवज्जो हटा रहे हैं। 30 जून में अभी 6 दिन बाकी हैं।
محترم نواز شریف صاحب نے 6 دن کے 30 جون کی ڈی ڈے دی ہے. قوم دیکھ لے گی یہ نئی اسمبلیاں چھوڑیں گے. اور یہ کشمیر میں جا کے جو کچھ کہا جا رہا ہے اور آصف زرداری صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی زبان نہیں ہے. اور بہت اچھا وہ 2-3 سال سے ان کو فیلڈنگ کرا رہے تھے اور انہوں نے کیوں یہ اتنی ہارڈ ہٹنگ سپیچ کی ہے اور نوڈیرو میں جا کے کیا ہے, اس کے بیک میں کیا ہے, اس پہ بھی تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آ کے ویسے ہی ان کو مشتعل کیا, کیونکہ آہستہ آہستہ دونوں پارٹیوں کے نیچے سے عوام کی رائے عامہ جو ہے وہ سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہے. اور کشمیر میں جا کے جو نواز شریف صاحب پاک فوج کو وہاں رگید رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو رگید رہے ہیں, وہاں انڈین فورسز کے ظلم و ستم کی بات نہیں کر رہے. کشمیر میں تو کوئی پاکستان فوج نہیں. یہ بات تو جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو وہی بات ہے جو زرداری صاحب نے کہی ہے. دیکھیں زرداری صاحب کا ہاف اے پورشن, دیکھیں بعض باتیں انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی, بعض باتیں یہ انڈین ایجنڈا ہے جو یہ کہنا چاہتے ہیں جوان, اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ بہت عرصے سے ان کی کوشش ہے کہ ایک بڑی فوج میں آفیسرز اور جوان میں تفریق پیدا کی جائے. اور یہ ان کی کوشش ہے کہ فوج اور امریکن, دیکھیں امریکن یہ چاہتے ہیں کہ اس فوج کو اور آپ جلد سنیں گی, یہ میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے, میری سیاسی سوچ ہے کہ 2 مئی کے واقعے میں وہ پاک فوج یا اسٹیبلشمنٹ کو ملوث کریں گے, تھرو انڈیا کریں, تھرو کسی اور ملک کریں, اور پھر ڈیمانڈ کریں گے کہ اس فوج کے خلاف ان لوگوں کے پاس کے خلاف. یہ نواز شریف صاحب کا ایجنڈا ہے نا, یہ امریکن کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت. یہ امریکن ایجنڈا تو نواز شریف صاحب استعمال ہو رہے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو شخص بھی 2 چیزیں ہیں, ایک تو حکمران امریکن ایجنڈے پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اس کی تکمیل کر رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب فوج کی تذلیل کر رہے ہیں. اس وقت حالات ایسے ہیں, دیکھیں جو فوج نے جرم کیا اس کے خلاف کمیشن بننا چاہیے, ضرور بننا چاہیے. جو سزا کے مستحق ہیں انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر یہ ادارے بھی شیخ صاحب ایک بات, کیونکہ آپ نے شروع میں کہا کہ میاں زرداری صاحب نے بڑی سخت زبان استعمال کی, اس کے بعد آپ وہی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے کہی ہے, تو پھر اگر یہ سچ جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں یہ بات مجھے غیر جانبدارانہ بات کہنی چاہیے. انہوں نے جو زبان استعمال کی, مولوی تو ایک بڑا مقدس لفظ ہے, اس کو لڑائی میں نہ لایا جائے, وہ لے آئے نہیں لانا چاہیے تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے لوہار کا نہیں کہنا چاہیے تھا. میرے میں یہ باتیں جو ہیں کسی کی ذات پر اس قسم کے حملے میں سمجھتا ہوں صدر پاکستان کو زیب نہیں دیتے. تو پھر جو آپ نے کہا تھا کہ انشورنس پالیسی ہے کھانے کا, میں آج بھی دیکھیں 3-4 سال تک جو آدمی استعمال ہوتا رہا ہو, 12-13 کھانے کھائے ہیں, تو میں نے کہا نا رزلٹ کیا نکلا. رزلٹ یہ نکلا کہ یہ پھر چلے گئے ہیں 20 سال پرانی جگہ پہ. قوم کو کیا ملا ہے؟ یہ کہتے تھے ہم میچور ہو گئے, ہماری پالیٹکس اب بڑی میچور پالیٹکس ہے, ہم اداروں کو نقص. دیکھیں فوج ایک اپنے مسئلے میں اتنی الجھ چکی ہے, اتنے ان کے اندرونی مسائل پیدا ہو چکے ہیں اور وہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. مگر شیخ صاحب اس میں جو ایک بڑی اہم بات ہے کہ جب وہ سافٹ اپوزیشن تھے تب بھی آپ اس کے اوپر تنقید کر رہے تھے, اب جب کہ وہ کھل کر بول رہے ہیں تو آپ اس کو کھل کر بھی دیکھ لیں. یہ الیکشن کمپین ہے, میں نے بجٹ پہ کہا تھا یہ الیکشن کمپین پہ جا رہے ہیں. آصف زرداری صاحب کی کوشش ہوگی کہ مارچ تک وہ سینٹ کی اسمبلیوں میں آ جائیں. مارچ سینٹ کی اسمبلیوں میں سینٹ میں اکثریت لینے کے بعد وہ کوشش کریں گے کہ جو میں محسوس کر رہا ہوں, کوئی میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, کہ مارچ کی اگر وہ سینٹ تک اس الیکشن کو لے جاتے ہیں وہ خود الیکشن میں جائیں گے. لیکن ایک اور بات جو آپ نے بڑی اہم کہی, آپ نے کہا میاں نواز شریف فوج کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, جبکہ وہ بڑا کلیئرلی اس بات کو بار بار واضح کر چکے ہیں کہ میں کسی ادارے پہ تنقید نہیں کر رہا, میں چند افراد کے اوپر تنقید کر رہا ہوں. وہ چند افراد کون ہیں؟ میں اور آپ ہیں. ایک دوسرے کو کریں, بڑے شوق سے کریں, صبح شام کریں. لیکن یہ دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ان 4 جرنیلوں کا ٹرائل ہو, کس کے یہ جرنیل ہیں؟ پاک فوج کے جرنیل ہیں. آپس میں آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو مرضی زبان استعمال کریں, یہ ان کا رائٹ ہے. لیکن ایک سٹنگ چیف کو, ایک سٹنگ DGISI کو, ایک سٹنگ 2 اور لوگوں کے جو نام لیے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ اور ناموں کو یہاں اجاگر کیا جائے, اگر آپ اس کا نشانہ بناتے ہیں, دیکھیں قوم کو یہ بتائیں یہ انہوں نے لیٹ کیا. جو گورنمنٹ نے نام دیے تھے جناب قابل احترام جسٹس جاوید اقبال اور ثاقب نثار صاحب, بنے تو پھر وہی چیف جسٹس صاحب نے بھی وہی بنائے. اور ایک قوم کو یہ بات پتہ لگنی چاہیے, اگر پروسیجر کو آپ بائی پاس کریں گے تو آواز اٹھانی جائے گی. لیکن میں ایک لائن پھر بھول جاؤں گا. دیکھیں اس کا مین وٹنس جو ہے وہ ہیں اسامہ کے بیٹے اور ان کی مسز, ان کے بچے اور ان کی بیگمات. وہ تو جا رہے ہیں باہر, لیبیا جا رہے ہیں. وہ نہیں لیبیا نہیں, یمن جا رہے ہیں. یمن جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو جا رہے ہیں باہر.
باقی بعض لوگوں کی ریٹائرمنٹ ہے مہینے ڈیڑھ مہینے بعد, کمیشن نے 7-8 دن میں تو فیصلہ نہیں کرنا. تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے اس سے زیادہ مسئلہ امریکن کے ساتھ جو معاملات بگڑنے جا رہے ہیں. گو اوباما نے ایک لوپ ہول ہے شیخ صاحب, جو تھیوری آپ دے رہے ہیں اس میں یہ کہ امریکہ سے بھی میاں صاحب کے کبھی اچھے تعلقات نہیں رہے. ماضی میں جب لندن میں بھی ایگزام میں تھے, جتنے تبصرے وہاں پہ چھپتے رہے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ والی جو میاں نواز شریف کو سمجھا جاتا ہے امریکن اسٹریٹجی کو سمجھنے کے لیے ذہن میں رکھیں کہ امریکہ 3 گھوڑوں پہ وہ کاٹھی ڈالتا ہے. کاٹھی سمجھتی ہے نا آپ؟ میں سمجھتی ہوں, لیکن کہ وہ ایٹ اے ٹائم اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف ان کے چکروں سے باہر ہے تو یہ ان کی بھول ہے. کوئی آدمی اس ملک کی سیاست میں فوج کے ساتھ میاں صاحب کا جو شخص اس وقت فوج کے ساتھ لڑ رہا ہے, چند لوگوں کو جو لوگ مجرم ہیں, جنہوں نے غلطیاں ہوئی ہیں, جنہوں نے, جب آپ لوگ فوج کو چینلوں پہ کہتے ہیں ڈفر, یہ قوم کو خبر ہونی چاہیے. اور یہ الیکشن کے رزلٹ 2 دن بعد آپ دیکھ لیں گے کہ نواز شریف صاحب کہیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے. چلیں, آپ نے ایک بڑی اہم بات کی تھی کیونکہ آپ نے پریڈکشن کر دیا. میں 2 دن پہلے پریڈکشن کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب 26 تاریخ کو کہیں گے کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. اب یہیں پہ آ جاتا ہے, آپ نے اتنی ساری باتیں پہلے کہیں. آپ نے کہا دسمبر کا مہینہ بہت اہم ہے, آپ نے کہا حکومت جا رہی ہے, آپ کتنی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں, آج تک وہ باتیں تو صحیح ثابت نہیں. اگر نواز شریف یہی پالیسی رکھے گا تو یہ نہیں جا رہے. تو وہ صرف آپ کی بات کو غلط کرنے کے لیے نہیں, میری بات کو غلط کرنے کے لیے نہیں. اپوزیشن جو ہے وہ بھی انہی بیماریوں میں مبتلا ہے. اب جب انہوں نے دیکھا 3 سال گزر گئے ہیں, اس جگہ ہم پہنچ گئے ہیں جب ملک جو ہے ہمارا نمبر آ گیا 12ویں نمبر پر دنیا میں کہ یہ ان گورنیبل کنٹری ہیں. یہ 4 سال انہوں نے, 4تھا سال شروع ہو گیا, اور 4 سال کسی حکومت کے بہت بڑے سال ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ 4 سال کوئی معمولی سال ہوتے ہیں. 4تھے سال میں یہ لگ گئے ہیں. آف کورس یہ الیکشن ایئر ہوگا, کمنگ ایئر. میں اس میں ذرا برابر شک نہیں رکھتا کہ آصف زرداری کی پوری کوشش ہوگی, صدر صاحب کی یہ پوری کوشش ہوگی کہ وہ مارچ کو سینٹ کے الیکشنوں میں جائیں, قوم کو لے کے جائیں, وہاں اپنی اکثریت ثابت کریں اور اپاہج کر دیں سارے پروسیس کو, اور اگلے الیکشن میں, جنرل الیکشن میں بھی یہی لوگ. لیکن اس میں ایک اور سوال جو اٹھتا ہے کہ آپ ہمیشہ سے مسلم لیگ ہی رہے ہیں, پیپلز پارٹی سے آپ کی کم لہجہ سخت ہوتا ہے اور اب مسلم لیگ کے خلاف آپ کا لہجہ زیادہ سخت ہوتا ہے. آپ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا آپ کو؟ اگر کرتی تو میں اس حال میں نہ ہوتا. یوسف رضا گیلانی صاحب نے ہمارے پروگرام میں آ کے پیپلز پارٹی کے ممبرز کہہ کے گئے ہمارے کارکن سپورٹ دیکھیں, جو میرے شہر کے لوگ تھے, میں ان کے نام لے کے ان کو شہرت نہیں بخشنا چاہتا اس چینل پہ. یوسف رضا گیلانی صاحب براہ راست ناشتہ کر کے, نہید صاحبہ, عباسی صاحب, حالانکہ نہید میری بہن کی جگہ, میں نے پوری کوشش کی, اور ان کا سارا بلاک یہ سب ان کی طرف تھا. ہمیں کچھ لوگوں نے سپورٹ ضرور کی ہے, وہ کوئی ہماری وجہ سے نہیں کی, کیونکہ اس الیکشن میں ہمیں کچھ لوگوں نے سپورٹ کی, لیکن میجر گروپ پیپلز پارٹی کا وہ نون کے ساتھ تھا جو پنڈی میں میٹر کرتا ہے. اور جہاں تک آپ یہ کہتی ہیں سافٹ, میں سمجھتا ہوں اس ساری تباہی اور بربادی کی ذمہ داری نواز شریف صاحب آتی ہے. اگر مسلم لیگیں کٹھی ہوتی, آج جو یہ ماننے کے لیے تیار ہے آئے یہ سارے لوگ, 3 سال پہلے آتے, ناکاف لیگ پیپلز پارٹی کی طرف جاتی. دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کہا جی یہ جنرل مشرف کی بقایا جات ہیں, یہ کیا کوئی وہاں الیکشن پروسیس سے آئے تھے. لیکن اس میں جب میں اہم بات میرے ذہن میں آتی ہے, دیکھیں جب مشرف آف کورس ہی واز آرمی رولر, اور اس نے یونیفارم میں یہ کیا, ضیاء الحق نے کیا کوئی اور وردی پہنی ہوئی تھی. آپ ہم تو دیکھیں مشرف کے ساتھ گئے, ہمارا 8-8 7-7 وزارتیں ہم نے کی ہوئی تھی, 6-6 دفعہ ہم منتخب ہوئے ہوتے ہیں. منتخب ہونے کے بعد, انڈیپینڈنٹ لڑنے کے بعد, آپ کو تو انگلی پکڑ کے ضیاء الحق لایا. آپ کی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی, آپ کا نام نہیں تھا اس ملک میں, آپ کی گوال منڈی میں ضمانت ضبط ہوئی برے طریقے سے. اور یہ سارے سیاستدان وہ ہیں جو کبھی میرٹ پہ کالجوں میں داخل نہیں ہوئے, یہ سپورٹس میں داخل ہوئے, سارے بڑے سیاستدان. میں ایک پہ الزام نہیں لگاتا. سرین سیف اللہ صاحب سے تو ملاقات ہو گئی نا, سرین سیف اللہ صاحب کی ملاقات ہو گئی میاں صاحب کی, کہتے ہیں آپ نے بھی وقت مانگا ان سے ملاقات کے لیے. کنہوں نے؟ آپ نے بھی وقت مانگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. خدا وہ وقت نہ لائے, میں غیرت اور عزت کی سیاست کرنا چاہتا ہوں, اور وہ وقت مانگیں گے جب مانگنا ہوگا. مجھے کوئی ضرورت نہیں, میری سیاست جو ہے, میں کوئی بہت بڑا ایمبیشیس پولیٹیشین نہیں ہوں, میں کوئی بہت بڑی, دیکھیں میری بات سنیں, میں 6-7 دفعہ وزیر بن چکا ہوں. میرے لیے سلیل گواسکر بھی آؤٹ ہوتا ہے, میاں داد بھی آؤٹ ہوتا ہے. میرے جیسے آدمی کا 6 دفعہ فیڈرل منسٹر بننا اور 6 دفعہ منتخب ہونا, اٹس انف. میں کم از کم انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین ہوں. آپ کے پروگرام میں مجھ پر کندھوں پہ کوئی دباؤ نہیں ہے کہ کوئی لیڈر ناراض ہو جائے گا مجھ سے.